नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कान अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के बयान का उन्वान है मंजिले तसव्वुफ, राहे तसव्वुफ में रुकावटों का आना, रुकावटों की वजह। यानी ये बयान करने का मकसद ये है कि एक सालिक, एक आशिक राहे तसव्वुफ में, राहे सुलूक में आने के बाद जो अपने मंजिलों में, अपने मकामात तय करने में जो भी उसको परेशानी, जो भी रुकावटें वो महसूस कर रहा है, वो उससे बाहर कैसे आ सके। क्योंकि जब तक वो उस रुकावटों को, उन परेशानी को गौर व फिक्र नहीं करेगा, अपना मुहासिबा, अपना मुआयना नहीं करेगा, तब तक वो रूहानी मराहिल को तय नहीं कर सकता। तो अगर हम इसी टॉपिक को दुनियावी एतबार की तरफ अगर लेके जाए कि एक शख्स है जो दुनिया के अंदर नाकाम है, या यूं कह लो कि एक शख्स की दुनिया के अंदर नाकामयाबी की वजह क्या है, वो दुनिया के अंदर तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है। यानी दुनिया को हासिल करने में, दुनिया की भाग दौड़ के अंदर, ये दुनिया के टर्म में है। किसके टर्म में है ये? दुनियादारी के टर्म में। अगर एक शख्स मेहनत व मुशक्क़त कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, वो नाकामयाब हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है। तो आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो उसको, उसी पहलू को समझते हुए अगर एक इंसान, एक आशिक, एक सालिक अगर राहे तसव्वुफ में, मंजिले तसव्वुफ में अपने अंदर गौर व फिक्र करे, तो शायद उन वजहों को वो तलाश कर सके जिससे वो रूहानी मरहले को तय करने से, यानी उसके अंदर रुकावटें आ रही, कई मकाम के अंदर वो रुकावटें आ रही है, जिसको टेक्निकल टर्म्स, तसव्वुफ की टर्मिनोलॉजी के अंदर कब्जियत का मकाम कहते हैं। कि वो कब्जियत के मकाम में क्यों अटक गया है, वो बस्त के मकाम में क्यों नहीं आ रहे, कब्ज के मकाम पर क्यों है। तो हम इन वजहों को तलाश करने की कोशिश करेंगे आज कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है। तो आइए हम पहले जो सबसे अहम जो बात आती है, वो आती है वजह। क्या आती है कि तसव्वुफ में, ये जो एक अपनी तसव्वुफ की एक जो फील्ड है, उसमें एक मुरीद जब बैत होता है तो उसको चाहिए कि पहले उसको पता हो कि वो जो इंस्टीट्यूट में, वो जो मदरसे में, वो जो कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा है, वो जो फील्ड के अंदर उतरना चाह रहा है, तो पहले उस फील्ड के बारे में पता हो जाए, उसको मालूमात सही तरीके से हासिल कर ले पहले। ये नहीं कि वो डायरेक्ट जाकर पहले एडमिशन ले ले। तो सबसे पहली जो चीज आती है, वो बुनियादी पहलू आता है, वो वजह है कि आपको पता होना चाहिए कि एक इंसान मुरीद क्यों हो, ये मुरीद क्यों होना चाहिए। क्या मुरीद बनना जरूरी है? क्या किसी पीरे कामिल का दामन थामना वाकई में जरूरी है? ये सवाल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है जिसको हमें जानना अशद जरूरी है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे दायरे इस्लाम के अंदर ईमान लाने के बाद मुसलमान से मरहले तय करते वक्त मोमिन की मंजिल पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसे आलिम के पास जाना चाहिए और ये मकामात से को समझ लेना चाहिए, ईमान के दर्जात को समझ लेना चाहिए, इबादत के कंसेप्ट को समझ लेना चाहिए। क्योंकि उसका मकसद, वो मंशा है कि जान लेना कि इस्लाम का दायरा क्या है, मुझे इस्लाम में कैसा चलना है।
تو ایک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ مجھے دوزخ کی عذاب سے بچنا ہے، دوزخ کی آگ سے بچنا ہے اور جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کا ایک موٹیو بنا، اس کا ایک وجہ بنی کہ وہ اس لیے دائرے اسلام میں آنے کے بعد، یعنی دائرے اسلام میں تو وہ بچپن سے تھا ہی کیونکہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، لیکن جیسے جیسے اس کی تربیت ہوئی، جیسے جیسے اس کا رجحان بڑھا دین کی طرف، تو وہ ایک دینی ماحول میں رہا، شرعی ماحول میں رہا، تو وہ شرعی ماحول کے اندر اس نے صرف اتنا سیکھا مدرسوں میں سے کہ مجھے جنت حاصل کرنا ہے اور دوزخ کی آگ سے بچنا ہے۔ تو اگر ایک انسان کو جنت حاصل کرنا ہے اور دوزخ سے عذاب سے بچنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کو مرید ہونے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ پھر سوال اٹھے گا، پھر سوال وہیں گھوم کر آئے گا کہ پھر مرید کیوں ہونا ہے، کہ مرید ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو ایسے تو مرید ہونے کی کئی اہم وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے سب سے اہم جو وجہ ہے وہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کا عرفان حاصل کرنا، اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ کو جاننا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کو راضی کر لینا۔ تو میں کہوں گا کہ اگر ایک شخص کے اندر جستجو ہے، طلب ہے، وہ اگر طالب مولا ہے تو اس کو پھر پیر کامل کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، کیونکہ کئی مرحلے، روحانی مراحل اس کو طے کرنا ہوگا کسی کی رہبری میں، کیونکہ ظاہری وجود اتنا محتاج ہے کہ خود کو سنوارنے کے لیے، ظاہری وجود کو سنوارنے کے لیے ایک آئینے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں تو باطن کی بات ہے، سنوارنا کس کو ہے؟ ہم کو باطن کو سنوارنا ہے۔ مرید ہونے کے بعد پیر آپ کے باطن کو سنوارتا ہے، آپ کے لطائف کے اوپر کام کرتا ہے، آپ کی روحانیت کے اوپر کام کرتا ہے، جو کہ لطیف ہے، جو کثیف نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لطافت کا جو کانٹیکٹ ہے، جو لطافت کا تعلق ہے وہ کثافت سے ضرور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرا خیال، میری سوچ، میرا دل، اگر میرے خیال میں گندگی آ گئی تو سراپا وجود کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا نا۔ بھلے سے میرا وجود کیا ہے؟ صاف ستھرا ہے، لیکن اگر میرے خیال میں، میری سوچ میں گندگی ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے پیر کامل جو مرید سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ روحانیت کے اعتبار سے کنیکٹ ہوتا ہے، وہاں پہ روحانی معاملات ہے، تو وہاں اشد ضرورت ہے۔ تو یہاں پیر کیا ہے؟ تو پیر جو ہے، یہاں پر جو پیر کام کر رہا ہے، سمجھ رہے؟ پیر جو کام کر رہا ہے، تو یہاں جو پیر کا کام ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ اس کے باطن کو سنوارنا۔ تو سوچو، جب ظاہر کو سنوارنے کے لیے ایک آئینے کی ضرورت ہے انسان کو، تو باطن کو سنوارنے کے لیے کیا ہے؟ تو پھر وہ آئینہ پیر ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں وجہ معلوم کرنا ہے۔ تو میں نے کیا بتایا؟ ان رکاوٹوں کی سب سے پہلی وجہ اور اہم وجہ کیا بنی؟ تو وہ ہے وجہ، کہ ہمیں مقصد معلوم ہو جائے، ہمیں گول پتہ ہو جائے، ہمیں یہ پتہ ہو جائے کہ ایک انسان مدرسے کے اندر، خانقاہ کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر ایڈمیشن کیوں لے رہا ہے، وہ داخلہ کیوں لے رہا ہے، وہ مرید کیوں ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سوال وہ کرے، یہ مسئلے کو وہ سالو کر لے، پہلے وہ جان کر مرید ہو۔ انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں کئی مرید، وہ تو فقیر کامل کی نظر ہے، ان کا احسان ہے کہ وہ ان جھوٹوں کو بھی، ان نقلیوں کو بھی اصلی کر دیتا ہے، ان جھوٹے ایمان والوں کو بھی اپنا جھوٹا بنا کے سچا کر دیتا ہے۔ یہ تو ان بزرگان دین کا احسان ہے ہم پر۔ پھر آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری وجہ کی طرف۔ تو دوسری جو گہری وجہ بن رہی ہے وہ ہے جستجو۔ تو یہ جستجو کیسے پیدا ہو اندر، یہ بیداری کیسے اندر آ جائے، یہ فکر کیسے پیدا ہو؟ ہمارے اندر ایک سالک ہے، جب وہ مرید ہو چکا ہے، جب وہ راہ راست پر چل رہا ہے، اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے؟ کئی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ ظاہری حالات کا، مشکلات کا سامنا کر رہا ہو۔ تو جو دوسری گہری وجہ وہ بنی ہے وہ ہے جستجو۔ اب سوال اٹھتا ہے، اب مسئلہ وہیں آتا ہے کہ یہ جستجو کیسے پیدا ہوتی ہے؟
تو جستجو کے لیے صرف عشق کافی ہے. کیونکہ پیر عادل سرکار بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جستجو جس کی نہیں اس کا خدا ہوتا نہیں. جستجو جس کی نہیں اس کا خدا ہوتا نہیں. مل گیا جس کو خدا اس سے جدا ہوتا نہیں. مل گیا جس کو خدا اس سے جدا ہوتا نہیں. سبحان اللہ. تو میں نے کیا کہا؟ جستجو. جستجو کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے بیدار ہوتی ہے، اس مادے کو اندر کیسے گروتھ کیا جائے، اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پر بیان ہے جس کا ٹائٹل ہی عنوان ہی یہی ہے کہ جستجو کیسے پیدا ہوتی ہے. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہوئے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی بیان گہرائی کے اندر ڈسکس ہو چکا ہے، آلریڈی دیا گیا ہے بیان. جستجو کیسے پیدا ہوتی ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ کافی آدھے گھنٹے کا بیان ہے. اس میں نے کئی نکات کو گہرائی سے بیان کیا ہے. تو بہرے کیف جستجو کے نکات سے آگے بڑھتے ہوئے جو تیسرا مقام آتا ہے سالک کے لیے، جو رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے صبر کا دامن. کیا ہے؟ صبر کا دامن. کیونکہ پیر و مرشد مرید کو پہلا ہی درس دیتے ہیں کہ آنا، پانا، چھپانا اور چلے جانا. کیا ہے خانقاہی تعلیمات؟ آنا، پانا، چھپانا اور چلے جانا. تو کئی مراحل کے اندر جو ہے صبر جو ہے سب سے اہم رول پلے کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. کیونکہ آپ ایک چیز پہ غور کرو، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے. کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وہ اسلام کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا جو مفہوم ہے، اور یہ جو حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر آئی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس میں ایک گہرا رمز چھپا ہوا ہے، ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر فطرت اسلام سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ آپ غور کریں کہ اگر ایک بچہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ سکھ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ایک کرسچن کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، تو یہاں پر جو قرآن کے جو بول ہے، الفاظ ہے، جو حدیث کے جو لفظ ہے، اس پر اگر غور کرو گے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ کرسچن کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو، تو جو بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ ایک فطرت لے کے پیدا ہو رہا ہے. کیا لے کر پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ فطرت لے کر پیدا ہو رہے ہیں. تو اس فطرت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ فطرت انسان کیا ہے. کیونکہ فطرت انسان ہی فطرت اللہ ہے. یہ یاد رکھنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود رسول کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت کس کی فطرت ہے؟ تو اللہ کی فطرت ہے. تو یہ فطرت اسلام کو سمجھنا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ اپنے پیر و کامل سے یہ رمز کو حاصل کریں، اپنے پیر و مرشد سے، خدمت سے، عاجزی سے، انکساری سے اس رمز کو حاصل کریں. کیونکہ اس رمز کو سمجھنا بہت اشد ضروری ہے. کیونکہ قرآن بھی کیا ہے؟ معرفت سے بھرا ہوا ہے. حدیثیں کیا ہے؟ علم طریقت معرفت سے بھری ہے. بس ہمیں وہ نظر چاہیے، ہمیں وہ سمجھ چاہیے، ہمیں وہ فہم چاہیے جو پیر کامل سے عطا ہوتا ہے، جو کسی فقیر کامل کے در سے عطا ہوتا ہے. ورنہ اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ فہم عطا ہو جائے. تو بہرے کیف میرا کہنے کا جو مقصد ہے فطرت اسلام، اس کو سمجھنا ہوگا. تو میرا ایک بیان ہے یوٹیوب پر، جستجو کیسے پیدا ہوتی ہے، اس میں نے اس نقطے کو بھی کور کیا ہے. اس نکات پہ بھی میں نے ڈیٹیل بات کی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر ایک اور بیان ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے. دنیا کا، اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے، انسان کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے. تو یہ بھی ایک میں نے بیان ریکارڈ کیا ہے یوٹیوب پر. تو آپ اس کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے اس حدیث کو، اس حدیث کے مفہوم کو، قرآن کے مفہوم کو گہرائی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے دنیا میں. تو یہ ضرور سمجھ لے، اپنے ذہن نشین کر لے، گارڈ باندھ لے یہ بات کو کہ انسان کے جتنے بھی اچیومنٹس ہیں
جتنے بھی اس نے آج تک گروتھ کیا ہے, جو بھی حاصل کیا ہے اس نے اس دنیا میں آنے کے بعد, تو وہ سب چھوٹے ہیں. کیا ہے وہ سب مقامات, کیا ہے وہ سب اچیومنٹس, کیا ہے چھوٹے ہیں کس کے سامنے؟ تو وہ اس دنیا میں باوجود پیدا ہوا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, شکر ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا احسان ادا کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے, عبادات کے ذریعے اس کو منانا ہے, اس کو رجھانا ہے. کیونکہ لکھنے والے نے لکھا ہے نا, مان جائے گا منانا چاہیے, مان جائے گا منانا چاہیے. تو منانے کا ڈھب سیکھنا ہے ہمیں کہ اللہ کو کس طرح منانا ہے. کیونکہ ایک وقت اللہ راضی ہو گیا, تم اللہ سے راضی, وہ تم سے راضی, بس منزل آسان, کامیاب ہو گیا. تو بس اس کو منانا ہے نا. تو منانے کے لیے جو سفر آپ طے کر رہے ہو, خدا کو قرب حاصل کرنے کے لیے جو سفر طے کر رہے ہو, پیری مریدی میں آنے کے بعد جو آپ سفر طے کر رہے ہو, تو بس ان نکات کو سمجھ لیں آسانی سے, کہ ہم اپنا معائنہ کر لیں کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے, ہمیں خود ٹٹولنا ہے اس کو. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ایک مثال سے سمجھیے اس کو, آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, آپ بیمار ہو, ڈاکٹر کو پتا ہے, تبھی تو آپ گئے نا ڈاکٹر کے پاس. لیکن ڈاکٹر آپ سے سوالات کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہ آپ کے اندر کیا کیفیت ہے, وہ آپ کی کیفیت کو جاننا چاہتا ہے. وہ کیفیت کے جاننے کے بعد ہی دوا دیتا ہے. ڈاکٹر یہ نہیں کہ آلہ لگا کر تپاسنا شروع کر دیتا ہے. ارے وہ تپاستے تپاستے آپ سے پوچھ رہے کہ کہاں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, کیا خرابی ہے آپ کو, کیا فیل ہو رہا ہے, سر دکھ رہا ہے, آنکھ دکھ رہی ہے, کان دکھ رہا ہے, پیٹ دکھ رہا ہے. تو آپ سے سوالات کرتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے, وہ تو آپ کے باطن کی خبر جانتا ہے وہ پہلے. تو پیر بھی کیا ہے, وہ باطن کی خبر رکھتا ہے. ڈاکٹر خبر جانتا ہے, پیر خبر رکھتا ہے. بس یہی فرق ہے ایک ظاہر میں اور ایک باطنی رہبر میں. ظاہر کو بتانا پڑتا ہے, باطن کو بتانا نہیں پڑتا. اس کو ہر مرض پتا ہوتا ہے. تو وہاں پر جو پیشنٹ ہے وہ سرنڈر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پوری طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جا کر سرنڈر ہوتا ہے. تو یہ نقطے کو سمجھ لینا کہ پیری مریدی میں بھی سرنڈر ہونا پڑے گا. یہاں عقل کا دخل نہیں ہے, یہاں پر زیرو مائنڈ تعلیمات ہے. کیا ہے؟ زیرو پوائنٹ تعلیمات ہے. مکمل ایمان ہونا. کیا ہونا؟ مکمل ایمان ہونا. اس لیے مولانا رومی ایک جگہ کیا لکھتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر کی ذات کو رسول کی ذات نہیں سمجھا, اللہ کی ذات نہیں سمجھا, وہ مرید نہیں ہے, مرید نہیں ہے, مرید نہیں ہے. پیر کی ذات کو رسول کی ذات نہیں سمجھا اور اللہ کی ذات نہیں سمجھا, وہ مرید نہیں ہے, مرید نہیں ہے, مرید نہیں ہے. یہ پیری مریدی کا پہلا ہی سبق ہے. یہ کون بتا رہے؟ تو یہ مولانا رومی بتا رہے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ان کانسیپٹ کو, ان بیسکس کو سمجھنا ہوگا آپ کو کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو تو وہاں پر پورا عقیدہ رکھنا پڑے گا, پورا ایمان کے ساتھ جانا پڑے گا, سرنڈر ہونا پڑے گا. تو سرنڈر سے مراد یہاں پہ اپنی عقل کی دخل نہیں چلے گی کہ یہ دو گولی میں اسکپ کر دیتا ہوں, یہ پرسکرپشن کو میں بعد میں لے لیتا ہوں, یہ میڈیکل سے دوا بعد میں لے لیتا ہوں. نہیں چلے گا. آپ کو مسلسل ڈاکٹر کے پر رابطہ قائم کرنا ہوگا اور دواؤں کا استعمال کرنا ہوگا, اور جو بھی وہ انسٹرکشن دے گا کہ یہ نہیں کھانا ہے, یہ غذا نہیں کھانا ہے, آرام کرنا ہے, کام نہیں کرنا ہے, تو وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہاں پر میں چوتھے نکات کی طرف آتا ہوں, تو وہ ہے آپ کو فالو کرنا پڑے گا, سرنڈر ہونا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے گہرا نقطہ ہے. اگر آپ 99.99 ایمان رکھتے ہو اور اگر 0.1% نہیں رکھتے ہو تو بھی کام نہیں چلے گا. 100% ایمان ہونا پڑے گا. کس پر؟ اپنے رہبر پر, اپنے رہبر کامل پر 100% ایمان رکھنا پڑے گا. تب جا کر وہ وہاں سے آپ کے اوپر رحمت کے دروازے کھل جائیں گے, آپ کے ذہن کے پردے کھلیں گے, آپ پر روحانیت کا جو چشمہ ہے, وہ جو نزول پیر و مرشد پر ہو رہا ہے, جس دن آپ نے آئینہ بنایا تو وہ تجلیات آپ پر بھی نزول ہو گئے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عاشق جو ایمان رکھتا ہو, جو فالو کرتا ہو, ہر نقشے قدم پر چل رہا ہو اور اس پہ تجلیات کا نزول نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بس اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنا معائنہ کرنا ہے. تو یہ میں نے کون سا پوائنٹ بتایا؟ چوتھا پوائنٹ بتایا کہ سرنڈر ہونا پڑے گا, ایمان رکھنا پڑے گا. تو ان تمام چیزوں کو اپنے اندر غور, تمام نکات کو اپنے اندر غور کرنا ہوگا. تو میں بتا رہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت الاسلام پر پیدا ہوتا ہے.
تو میں نے اس پر ایک بیان بھی دیا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا یوٹیوب پر، کہ اس دنیا میں سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے؟ اس دنیا میں آ جانا وجود لے کر، یہ ظاہری وجود لے کر ذرا غور کرنا کہ کہیں اسپم، کہیں جو ایسے وجود آپ کیا ہو گئے، بہ گئے، ارے جسم میں لے کر نہیں آئے، وجود لے کر نہیں آئے، تو کروڑوں کروڑوں احسان ہے اس رب قدیر کا، اس مالک کائنات کا ربوں لاکھوں کروڑوں احسان ہے، ہم اس کا احسان نہیں چکا سکتے۔ تو بس ہر سانس میں کیا ادا کرنا ہے؟ ہمیں شکر ادا کرنا ہے اس کا۔ تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے، ہمیں روتا ہوا نہیں بننا ہے، ہمیں مانگتا ہوا نہیں بننا ہے۔ ارے کیا مانگو گے آپ اس سے؟ آپ اس سے کیا مانگو گے؟ ذرا وہ تو بتاؤ۔ اس نے اتنا نوازا کہ آپ پہلے اس کا شکر تو ادا کر لو۔ آپ مانگو گے کیا اس سے؟ اس نے اتنا نوازا۔ تو بہرکیف میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو منزلات کے بیچ میں رکاوٹ ہے اس کو سمجھ لینا ہے۔ جس دن آپ نے اس رکاوٹ کو سمجھ لیا، آپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس دن آپ نے اس ریزنز کو اپنے اندر فائنڈ آؤٹ کر لیا تو پتہ نہیں آپ کو کیا ہوگا۔ تو وہ جو میں نے کہا کہ دنیا کا ناکامیاب انسان، تو تصوف میں ناکامیاب لفظ ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا کی ڈکشنری کے اندر ناکامیاب لفظ نیگیٹو ہے، اور تصوف کی ڈکشنری کے اندر یہی ناکامیاب لفظ کیا ہے معلوم ہے؟ پازیٹیو ہے۔ اب اس کو ذرا میں ڈیفائن کرتا ہوں کیسے۔ تو تصوف کے اندر بزرگان دین فرماتے ہیں، راہ تصوف کے اندر، کہ اس راہ میں جو سالک ہے، جو عاشق ہے، اگر اپنی منزل پر پہنچ گیا، اپنی حقیقت کو اس نے جان لیا، اپنی رب کی معرفت اگر اس نے حاصل کر لیا، تو وہ غازی ہو گیا۔ کون ہو گیا؟ وہ غازی ہو گیا۔ اور اگر کہیں منزل میں ہی، کہیں بیچ میں ہی مقام پر کیا ہو گیا؟ لڑک گیا، یعنی اس دنیا سے فوت ہو گیا کہہ لو، تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ شہید کے درجے پہ پہنچ گیا۔ سبحان اللہ! ارے اس سے بڑھ کر کوئی درجہ ہے کیا؟ وہ کون ہو گیا؟ وہ عاشق، وہ سالک کون ہو گیا؟ جو اس اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر پایا، اس مقام قرب کو، اس حقیقت کو نہیں پایا، لیکن وہ سفر میں تھا، اور سفر میں جانے کے بعد اس کا موت ہو گیا، اس کی فوت ہو گیا۔ تو وہ کس مقام پر مرا؟ تو وہ شہادت کے درجے پہ مرا، وہ شہید کہلایا۔ تو جو پہنچ گیا وہ غازی، اور جو رستے میں ہو گیا وہ کون ہے؟ شہید ہے۔ تو اس طرح بڑھ کر کوئی مرتبہ ہے کیا؟ تو یہاں ناکامیابی کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو ناکامیابی ہے دنیا کی نظر میں، یہ غلط عام ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط عام ہے۔ اب یہ غلط عام سے مراد کیا ہے؟ تو یہ دنیا کی بھیڑ چال ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا کی بھیڑ ہے۔ یہ بھیڑ میں بھیڑیے بنے بیٹھے ہیں۔ کیا ہے؟ ارے دنیا کی بھیڑ میں بھیڑیے بنے بیٹھے ہیں ہم، جو بھیڑ چال میں چل رہے ہیں۔ تو وہ وہم و گمان میں ہیں، وہ کیا ہے؟ غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، وہ وہم و گمان کے اندر ہے۔ اس لیے دیکھو میں نے ایک بیان دیا ہوں کہ کیا تصوف ایک فلسفہ ہے۔ اس بیان کے اندر میں نے اس غلط عام کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہوں کہ یہ غلط عام سے مراد کیا ہے۔ تو کچھ تو حقیقت ہے نا اللہ کی، جو انسان سمجھ رہا ہے کیا وہی حقیقت ہے، لیکن کچھ تو ایک ہے نا جو انسان کی سمجھ سے پرے ہے، اس کے فہم سے پرے ہے۔ تو وہ کون سمجھائے گا؟ جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے قرآن کے اندر، جو اللہ سمجھانا چاہتا ہے حدیثوں کے ذریعے۔ ارے اس مفہوم کو کون سمجھائے گا؟ تو اس مفہوم کو اگر جاننا ہے تو ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اور اپنی حقیقت کو سمجھنا ہے تو کسی آئینے کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ آئینہ کون ہے؟ تو وہ فقیر کامل ہے۔ کون ہے؟ فقیر کامل ہے۔ تو یہ میں نے اپنا 5واں نقطہ بیان کیا، رکاوٹوں کا اپنا محاسبہ کرنا، اپنا معائنہ کرنا، کہ کہیں ہم اس غلط عام کے چکر میں تو نہیں۔ تو ناکامیابی ایک لفظ جو ہے نیگیٹو ابھر کر آ رہا ہے، تو تصوف کے اندر نیگیٹو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیمات صرف اتنی ہیں کہ فنا میں بھی بقا دیکھنا۔ لوگ جو ہے بقا میں بھی فنا دیکھ رہے، لیکن ہمارے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ فنا میں بھی بقا دیکھنا، نیگیٹو میں بھی کچھ پازیٹیو دیکھنا، کہ کچھ اگر برا ہوا تو اس میں بھی کچھ اچھا ہوگا، اس میں بھی کچھ اچھا ہی ہوگا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، تو بہرکیف اس ٹاپک پر نہ جاتے ہوئے میں اپنے ٹاپک کو سمیٹتا ہوں کہ اس راہ تصوف میں ناکامیابی کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔
یہ نیگیٹو ٹرم ہے ہی نہیں، ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا اسی لیے وہ نیگیٹو لگ رہا ہے. جس دن ہم کو گہرائی سے سمجھ میں آ گیا وہ ناکامیابی بھی کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ارے اس میں جو سفر طے کر رہا ہے، ارے وہ اگر نہیں بھی پہنچا تو شہید کا درجہ ہے، اور پہنچ گیا تو غازی کا درجہ ہے. ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا پہ کما لے گی. سبحان اللہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. تو اسی لیے میرے پیر و مرشد کیا لکھتے ہیں کہ تصوف منزل نہیں، سفر ہے خدا کی طرف. کیا ہے؟ تصوف منزل نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ منزل ہوگی، کچھ کنارہ ہوگا، ہم ان کنارے پہ پہنچ جاؤ گے تو مطمئن حاصل ہو جائے گا. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک لامکا کا سفر ہے. کیا ہے؟ اس مکا سے لامکا کا سفر ہی تصوف کہلاتا ہے. اور وہ لامکا کیا ہے؟ وہ انفائنائٹ ہے. لیکن ہم جو لفظوں سے انفائنائٹ سمجھ رہے ہیں وہ انفائنائٹ نہیں، اس کی حقیقت کو اپنے کسی پیر کامل سے سمجھنا ہوگا. تو میں اپنے بیان کو یہاں سمیٹتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے راہ تصوف کے اندر، منزل تصوف کے اندر، ایک جو سالک ہے، ایک جو عاشق ہے، جو بھی تکالیف، جو بھی رکاوٹیں، جو اس کو ناکامیابی سمجھ رہا ہے، تو میں نے پہلے بتایا کہ وجہ جان لے کہ مرید کیوں ہو. پھر دوسرا میں نے بتایا کہ اس کے اندر جستجو کیسے پیدا ہو، فکر کیسے پیدا ہو، اپنے اندر غور و فکر کرنے کی، اپنا معائنہ، اپنا محاسبہ کرنے کی. پھر میں نے بتایا کہ صبر کا دامن تھام لینا، صبر کیسے حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ صابروں کی راہ ہے. پھر میں نے کئی نکات بیان کیا. تو ان تمام کو ہمیں غور و فکر کرنا ہے اپنے اندر. تو مولا ہم تمام کو اپنے اندر اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا دمادم ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے، یہی وہ سیڑھی ہے جس سے آپ اندر اتر سکتے ہو، جس سے آپ کے اندر صبر آ سکتا ہے، جس سے آپ کے اندر جستجو بیدار ہو سکتی ہے، جس سے آپ کے اندر فکر بیدار ہو سکتی ہے. ورنہ اور کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر کہ کلمہ طیب کا ورد کیے بنا آپ اس منزل کو پا لیں. تو مولا ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے. وہ آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.